बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में हर लम्हा बदलता हुआ जा रहा है। हुकूमत के हाथ से, PDM की हुकूमत की 13 जमातों के इत्तेहाद से इक़्तिदार नहीं, अखलाकियात, अवामी हमायात निकलती जा रही है। इमरान खां के हाथों हुकूमत मुसलसल सियासी शिकस्त, आइनी शिकस्त, कानूनी शिकस्त और माशी शिकस्त के बाद गुस्से में लाल पीली होकर इमरान खां पर इल्ज़ामात की बारिशें करती जा रही हैं। लेकिन हर महाज पर हुकूमत के लिए बुरा वक्त शुरू होता जा रहा है। जुमे का दिन हुकूमत के लिए फिर भारी। अहम तरीन केस जिसे सुप्रीम कोर्ट वीडियो और ऑडियो लीक को गैर कानूनी करार दे चुकी है, उस आज बड़े अहम तरीन केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अहम हुक्म समाअत की और कुछ ही देर में अबूरी हुकूमत के लिए बिजली बनकर गिरने वाला है। बादियुल नजर में समाअत में ऐसा लग रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जज साहबान ने वाज़ेह तौर पर कहा, 1998 में बेनज़ीर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच ये फैसला कर चुका है, किसी भी पाकिस्तानी शख्स का टेलीफोन टेप करना गैर आइनी, गैर कानूनी और काबिल गिरफ्त है। लिहाजा पाकिस्तान में हुकूमत के लिए एक शिकस्त फाश दोबारा सर पर खड़ी है। ऑडियो लीक केस का बड़ा फैसला हुकूमत की बड़ी नाकामी के करीब पहुंच चुका है और कुछ ही देर में मतवक्को है कि इस फैसले को ख़त्म किया जा सकता है। ताहम इस फैसला करना होगा। इस केस की समाअत में हुकूमत ने के बखिए उड़ेल दिए गए अदालत में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की तरफ से दायर अपील पर हुकूमत लाजवाब हो गई। दूसरी तरफ इमरान खान ने हुकूमत के गुब्बारे से हवाएं निकाल दी। आसमानों पे उड़ने वाली 13 जमाती हुकूमत गिनने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। इमरान खान पर मुकदमात के अंबार, तरीके इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी और सिर्फ एक शर्त पर रिहाई कि तरीके इंसाफ छोड़ दे। और तो और वो हुकूमत PDM जो 10 अप्रैल 2022 से पूरी की पूरी मुबैना अरबों खरबों की करप्शन में ECL में थी, तो अपने सब के नाम निकाल कर हुकूमत के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तमाम लीडर, 80 से ज़ायद लीडरों के नाम स्टॉप लिस्ट और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे निकाल दिए, जिस पर इमरान खान के मुंह तोड़ जवाब पर हुकूमत का सर झुक गया। उन्होंने कहा, मैं मौजूदा हुकूमत PDM की हुकूमत का मशकूर हूं, मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट या स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा, मैं तो इस मुल्क से भाग ही नहीं रहा था, मुझे ऑफरें आ रही हैं। मैं ना नवाज शरीफ हूं ना आसफ अली जरदारी हूं कि अपनी आवाम को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाऊंगा। मैंने 26 साल जद्दोजहद इस आवाम को उनका हक लेने का शऊर पैदा किया है, तो अब तो हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मेरा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी कि पाकिस्तान ना जाने का हुकूमत का फैसला शामिल करना मैं इनका ममनू हूं। ना मेरी बैरून मुल्क लंदन, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और किसी मुल्क में अरबों खरबों की जायदाद है, ना ही कारोबार है। तो मैं तो कभी अगर मुख्तसर सा टाइम मुझे मिले तो मैं शुमाली इलाका जात में सैर के लिए कुदरती हुस्न से देखने जाता हूं। तो हुकूमत तो बेवकूफ़ है, भागने की इन्हें लोड़ है, ज़रूरत है। उन्होंने कहा, माजी गवाह है मुशर्रफ दौर में पूरी शरीफ फैमिली
کھدے پکانے والے، پائے پکانے والوں، مجرمان ہونے کے باوجود اس وقت کے مشرف سے جو پہلا این آر او لے کے ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گئے، اور ان کے سارے ہی ساتھی، کچھ ساتھی جیلوں میں تھے لیکن یہ انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس سلسلے میں غوث علی شاہ صاحب نون لیگ کے سابق رہنما کہتے ہیں کہ جب شہباز شریف جیل سے نکلے تو جانے لگے تو انہوں نے کہا سر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، اور پتہ چلا آدھے گھنٹے بعد وہ جہاز میں بیٹھ کے سعودی عرب رائل فیملی کے مہمان بن گئے۔ اسی طرح آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا جنرل رحیل شریف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کو، آپ کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، آپ 3 سال کے لیے آتے ہو، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کراچی تا خیبر بند کر دوں گا، لیکن راتوں رات بوریا بستر گول کیا اور ملک سے بھاگ گئے، اور 2 سال تک ملک میں نہیں آئے۔ عمران خان نے ماضی میں ہونے والے این آر او، جو ہماری سیاست کی روایات ہے، اقتدار میں رہو تو مخالفین کو کچلو، اپوزیشن میں آؤ تو ڈیل کر کے بھاگ جاؤ، اس کو ناکام بنا دیا، اسے فیل کر دیا، اور عوام کو این آر او لینے سے بجائے عوام کو ترجیح دینا شروع کر دی اور عوام میں گئے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو عملاً جیل بنا دیا گیا ہے، میرے تمام سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور عجیب و غریب بات ہے جو بھی بندہ یہ پریس کانفرنس کرتا ہے، ایون کہ میری سیاسی رہنما جو بہنیں ہیں، لیڈر خواتین ورکر ہیں، ان کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ انہوں نے کہا جب ہی وہ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں یا ان سے اعلان کروایا جاتا ہے تو انہیں جیل سے بھی رہا کر دیا جاتا ہے، اور مقدمات بھی مبینہ جو ہیں ہی جھوٹے انہیں بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی باری پہلے آپس میں پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا تھا، نون لیگ کا پیپلز پارٹی میں، دونوں مبینہ اربوں روپے کی کرپشن میں تھے۔ اس وقت ان کا مقابلہ عمران خان سے پڑا ہے جو آخری گیند تک جدوجہد کرنے کا، آخری سانس تک لڑنے کا ماہر ہے۔ میں شکست نہیں تسلیم کرتا، میں انہیں شکست دی ہے اور پھر دوبارہ دوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد حکومت کے لیے سخت مشکلات ہوتی جا رہی ہیں۔ تمام حکومتی بلند و بالا دعوے اور انتقامی کارروائیاں ریت کی دیوار کی طرح گرتی جا رہی ہیں، اور ہر راستہ عمران خان کے لیے صاف کیا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت آپس میں سخت انتشار کا شکار ہو گئی ہے، جس کی آئندہ 2 مہینے میں خاصی ایویڈنس آپ کے سامنے آئی جائے گی۔ ناظرین، چند جج صاحبان کی جعلی طریقے سے بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو ریکارڈ کی گئی، یہاں تک کہ جج صاحبان سے لے کے سیاستدان سے لے کے لوگوں تک یہ ٹول ہمیشہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والا بلیک میلر مافیا آج تک سامنے نہیں آیا۔ اس کو پہلے بھی 1998 میں بے نظیر کیس میں سپریم کورٹ جعلی، غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا اس پہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کچھ قبل عرصہ پہلے من پسند فیصلے نہ آنے پر حکومت سخت نالاں تھی، تمام کچھ جج صاحبان پہ، کچھ صحافی اور کچھ لوگوں پر۔ اس لیے حکومت نے کچھ جج صاحبان کی اور ان کی فیملی کی، چیف جسٹس کی ساج صاحبہ کی ویڈیو بھی لیک کی، اور مختلف ویڈیو 10-15 لیک کی کہ اداروں کو دباؤ میں لا کے اپنی مرضی کے فیصلے کر سکے اور انصاف کو دفن کرایا جا سکے، لیکن سپریم کورٹ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی۔ اس موقع پر ناظرین، حکومت نے خود ہی ایک جوڈیشل آڈیو کمیشن بنا دیا، اور اس میں خود ہی فائد عیسیٰ صاحب محترم سپریم کورٹ جج اور 2 جج کر دیے، جس پر کہا اس کمیشن نے تیزی میں کام بھی شروع کر دیا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ جب عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا تو حکومت نے کسی جج کو عابد زبیری سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں۔ 5 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جج صاحبان نے بتایا حکومت کسی بھی جج کو اپنی مرضی سے کمیشن میں بٹھا ہی نہیں سکتی، ان کا یہ کام ہی غیر آئینی ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہی فراڈ پر مبنی ہے، اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی میں سپریم کورٹ
آڈیو لیک کرنے کو جرم قرار دے چکی ہے۔ دوسری طرف آڈیو لیک کیس انہوں نے کہا یہی کہا گیا ہے کہ ٹیپ، پہلے تو سوال اس میں ہے، اس میں جو سماعت آئی عمر عطا بدیال صاحب اور 5 جج صاحبان تھے کہ پہلے تو یہ بتایا جائے یہ آڈیو ٹیپ کی کس نے، اصلی بھی ہے کہ جعلی ہے، یہ ٹیپ کی کس نے۔ اس سے یہ کام کرنا، یہ جرم کرنا نہ صرف انسانی آزادی بلکہ عدلیہ کے وقار کے بھی خلاف ہے، اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے انسانی حقوق کی پامالی کی۔ انہوں نے کہا آرٹیکل 14 کی ویڈیو ریکارڈنگ ٹیپ کرنا سرحن خلاف ورزی ہے۔ اس کیس میں عدلیہ کی آزادی کا بھی سوال آتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ ایک فل بینچ نے 1998 میں اس کیس میں واضح کر چکا ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کرنا غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، فراڈ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی انسانی حقوق کی پامالی کرنا، فون ٹیپ صرف اور صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اگر کوئی دہشت گرد ہے، سیاسی ورکر نہیں، جج نہیں، پاکستان کا کوئی عام شہری نہیں، دہشت گردی میں ملوث ہے، ہائی کورٹ کو استدعا کی جائے گی اور ہائی کورٹ کے حکم سے ٹیلی فون ٹیپ کیا جائے گا اور اس کو عدالت کو آگاہ کیا جائے گا، ورنہ یہ کسی کی پرائیویسی لائیو کر کے بلیک میلنگ کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کا کہا آج ہی حکم جاری کریں گے۔ ریمارک سے بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کیونکہ تمام جج صاحبان نے کہا کہ ٹیلی فون کو ٹیپ کرنا فراڈ ہے، جعل سازی ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ماضی میں عدالتیں اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ اس سلسلے میں صدر سپریم کورٹ بات عابد زبیری اور سابق اسلام آباد ہائی کورٹ بار شعیب شہین نے کہا کہ یہ کیس فراڈ، بدنیتی اور ججوں کو بلیک میل کرنے کا کیا گیا، لہذا ہمیں کبھی امکان ہے یہ کیس آج ہی کمیشن ختم کر دیا جائے گا، اور جو 3 رکنی کمیشن نے جلد بازی میں نوٹس جاری کر دیے، اس کمیشن کا بننا ہی غیر آئینی ہے، آڈیو لیک ہی غیر قانونی ہے۔ پہلے تو سب سے یہ پتہ کیا جائے آڈیو لیک ٹیپ ریکارڈنگ کرتا کون ہے، ان بلیک میلروں کو بلا کے قانون کے مطابق سزا دی جائے ایک جرم کرنے والوں کے کہنے پر، اور ایک نامعلوم افرادوں کے اس کو پھیلانے پر کارروائی نہیں ہو سکتی، تو یہ حکومت کی شکست فاش ہے۔ دوسری طرف ناظرین کہا جاتا ہے اگلے ہفتے جو 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ تھا آئین اور قانون کے مطابق، اس پر حکومت کو گھر جانے کی اطلاعات مل چکی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ یہ جو فیصلہ ہے کہ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دی تھی اس پر بھی مطمئن نظر نہیں آتی، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے موجودہ حکمران اپنے عہدوں پر نہ رہنے کا امکان ہے۔ جیسے ہی سپریم کورٹ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گی تو وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات اور نگران حکومت جو 90 دن کے بعد ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، ان کا بھی بوریا بسترا گول ہو جائے گا، لہذا اب حکومت گنگنائے گی ہم تو چلے پردیس کے، ہم پردیسی ہو چلے، لیکن شاید اس دفعہ عمران خان انہیں پردیس بھی نہ جانے دے۔ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کرنے کے باوجود عوام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر حکومت نے درجنوں پی ڈی ایم کے لوگوں نے روزانہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں عمران خان پر سنگین الزام لگائے، پر وہ ایک ہی ٹویٹ کرتا ہے کہ میں آخری گیند تک، آخری جدوجہد تک عوام کے ساتھ رہوں گا، نہ ملک چھوڑوں گا، نہ سیاست چھوڑوں گا۔ عمران خان کے گھر کے قریب ارد گرد نیٹ بند کر دیا گیا ہے، اس کی میڈیا پر پابندی ہے، لیکن آخری سروے کے مطابق 70 سے 80% لوگوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور وہ حکومتی انتقام کے آگے کچھ دیر کے لیے ڈرے ضرور ہیں، لیکن عمران خان کا ساتھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف ہونے والے بدنیتی پر مبنی کیس، جھوٹے کیسوں کو لاہور ہائی کورٹ میں 121 کیسوں کی سماعت 5 رکنی بینچ نے کیا، جس میں کہا گیا یہ تمام ایک کے بعد ایک مقدمہ جعلی اور بدنیتی پر مبنی اور سیاسی راستہ جمہوری راستے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا، کبھی امکان ہے اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔
دوسری طرف حکومت نے مہنگائی بم بوڑ دیا ہے، ایک مرتبہ پھر پیٹرول اور روزمرہ کی اشیاء میں 50% سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، جس وجہ سے عوام کا سخت غم و غصہ حکومت کے خلاف ہے، جس پر حکومت نے اپنے تمام لیڈروں کو کہا آپ عوامی مقامات پر نہ جائیں، عوام کا غم و غصہ آپ کے لیے مشکلات ہوگا، اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے ہر روز مبینہ درجنوں پیرس کانفرنس ناکامی کا نام سے شروع ہو کر ناکامی پر ختم ہو جاتی ہے، اور عمران خان کو اللہ کی طرف سے ہی پلس کیا جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ حکومت کا عمران خان کو مائنس کرنا، ڈرا دھمکا کے جیلوں سے رہا کرا کے لیڈروں کو اپنے حق میں پریس کانفرنس کرانا اور یہ دعویٰ دینا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی، لیکن ان کے دل پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا حکومت کا ہر بار حکومت کی ایک نئی ناکامی کی رقم لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔